बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में करबला के शोहदाओं के बारे में बात करेंगे। मुस्लिम बिन अकील और हुर बिन यजीद कौन थे, इनको शहादत कैसे नसीब हुई और हुर बिन यजीद हज़रत हुसैन के लश्कर में कैसे शामिल हुआ। उसके अलावा हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक वफ़ात पर बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात पर बात करेंगे और यौम आशूरा का दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर बात करेंगे, कैसे उनका सर कटा। इस वीडियो में मैदान करबला का पूरा वाक़या आपको सुनाया जाएगा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कौन सा खुतबा यजीद के दरबार में दिया। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचाज़ाद भाई थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा क्यों भेजा गया। अहले कूफा यजीद की हुकूमत आने और यजीद की तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत तलब किए जाने से मुतल्ला हो चुके थे और वो ये भी जानते थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से मक्का आ चुके हैं, तो कूफियों ने धोखेबाजी, अयारी, मकर फरेब किया। कूफी सुलेमान बिन सर्द फ़ज़ाई के मकान पर जमा हुए और आपस में मशवरा करने लगे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखते हैं, आप कूफे में तशरीफ़ लाइए, हमें यजीद के जुल्म से बचाइए। बहुत सारे खतूत जमा हो गए। इमाम हुसैन ने कूफियों को ये पैगाम दिया, मैं अपने काबिल एतमाद मुस्लिम बिन अकील अपने चचाज़ाद भाई को भेजता हूँ कि अगर ये वहाँ के हालात और तुम्हारे इरादे ठीक देखकर मुझे इतला देंगे, मैं आ जाऊँगा। इमाम मुस्लिम अकील कूफा पहुँचते हैं। कूफियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करने का वादा किया। तकरीबन 18,000 लोगों ने उसी वक्त बैत का ऐलान कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इत्मीनान दिलवाया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इत्मीनान हुआ तो उन्होंने हज़रत हुसैन शहज़ादे हुनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तशरीफ़ लाने के लिए ख़त लिख दिया। कूफियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मकबूलियत की खबर यजीद को भेज दी। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को हाकिम बनाकर कूफा रवाना किया। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर या कूफे से निकाल। इब्ने ज़ियाद ने कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील के रुफाका को लालच दी, धमकी दी और इनको इनसे जुदा कर दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम अकील ये देखकर मस्जिद से बाहर निकले कि कहीं पनाह मिले। जब वो दरवाजे से बाहर आए, एक भी साथी साथ ना था। यहाँ तक कि आपने एक घर में पनाह ली। इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम अकील पर हमला करने के लिए उस मकान में जहाँ वो जलवा फरमा थे वहाँ एक फौज भेजी। शेर खुदा के भतीजे अकेले ही इन गीदड़ों का मुकाबला करते और वो गीदड़ परेशान हो जाते। इन नामर्दों का इस अकेले मर्द खुदा पर बस ना चला। इन बेवफाओं ने छत पर चढ़कर पत्थर और आग के शोले फेंकने शुरू किए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक जालिमों के पत्थरों से खून से भर जाता है, मगर मुस्लिम बिन अकील तलवार हाथ में लिए हमला करते और बाहर निकले। सिनानो तैब से टुकड़े उड़ाए इन नामुरादों के, दिखाया जोशे हक और थक्के चुड़ाए बेनिहादों के। आम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और शुजाअत देखकर इब्ने अशस ने धोखा देते हुए कहा, आपके लिए अमान है, आप कत्ल ना किए जाएंगे। इमाम अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों से चूर होकर दीवार से पेट लगाकर रोने लगे। किसी ने कहा कि आप जैसे बहादुर शख्स रो रहे हैं। उन्होंने कहा, अपने लिए नहीं रो रहा, रोना तो हुसैन और आले हुसैन के लिए है। वो तो मेरे इत्मीनान पे आते ही होंगे, उन्हें इस फरेब और धोखे की खबर नहीं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे आता है रोना, चला दुनिया से मैं, मुसीबत आएगी मेरी ही बदौलत। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने अशस से फरमाया, मुझे मालूम है तुम्हारी अमान अनकरीब ख़त्म हो जाएगी, मुझे ये अमान फ़ायदा ना देगी। बस इतना हो सके तो कर दो कि अपनी तरफ से कोई आदमी भेजकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे हालात से आगाह कर दो कि वो वापस चले जाएं, वो कूफा की तरफ ना आएँ, कूफियों के फरेब में ना आए। इब्ने अशस इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने ज़ियाद के पास लेकर पहुंचा। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यासे थे। उन्होंने एक ठंडे पानी का मटका देखा कि मुझे इससे पिला दो। वहाँ पर एक आदमी इब्ने अम्र बाहिली बकवास करने लगा, देखता हूँ कैसा ठंडा है।
اور دیکھتا ہوں تم کیسے پیتے ہو، تمہیں تو ایک گھونٹ نہ ملے گا، یہاں تک کہ تمہیں جہنم کا گرم پانی ملے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اوے سنگ دل بد مزاج، جہنم کا تو مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر عمارہ بن عقبہ نے ٹھنڈا پانی انہیں پیش کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب پانی پینا چاہا تو وہ خون میں بدل گیا۔ 3 بار ایسا ہوا تو پھر امام مسلم بن عقیل نے کہا، الحمدللہ، اب میرے لیے دنیا کا پانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم بن عقیل نے اپنے چچا زاد عمرو بن سعد کو علیحدگی میں وصیت کی کہ میں نے کوفے میں کسی شخص سے 700 درہم قرض لیے تھے، تم اسے ادا کر دینا اور میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ کوفے نہ آئے۔ عمرو بن سعد نے کہا، اے عاشقان رسول، جان جا رہی ہے پھر بھی فکر قرض اور فکر حسین ہے۔ جب عمرو بن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ میں ان کی یہ وصیتیں پوری کر دوں تو اس نے کہا کہ قرض والی وصیت میں تجھے اختیار ہے، جیسا تو چاہے کر، لیکن جو حسین والا معاملہ ہے، اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، اور رہی بات ان کو دفنانے کی تو اس کے ہم تیری سفارش قبول نہ کریں گے۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو پھر ابن زیاد نے جلادوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل کی چھت پر لے کر جا کر قتل کر دو، اور نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ان کا سر اور دھر اس طرح الگ کر کے نیچے پھینکو کہ ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو پھر وہ جلاد انہیں لے کر جا رہے تھے محل کی چھت پر۔ اللہ والوں کی شان دیکھو، مسلم بن عقیل اللہ کا ذکر کرتے، درود پاک پڑھتے جا رہے، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان بہترین فیصلہ کر جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ پھر وہ جلاد انہیں محل کی چھت پر لے گئے اور وہاں پہ انہیں شہید کر دیا اور ان کا دھڑ مبارک نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دی کہ یہاں کے حالات بہترین ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ اس کے بعد کوفہ والوں نے دھوکے بازی اور مکاری کی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے ابن اشد سے کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں آنے سے روک لینا، انہیں میرے حالات سے آگاہ کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ کے حامی ہیں تو یہاں آ کر آپ کی مدد حاصل کر لیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عراق والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں، اور وہی سلوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بزرگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کا تسلیم نہ کیا اور قریباً 4 ماہ مکہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت خطبہ دیا، موت تو اولاد آدم کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے، جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں، وہ یقیناً ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کے دن اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی آل دور نہیں ہوگی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے گا وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمدردی رکھنے والوں کو قید اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب صفا کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فروزق سے ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلبہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو انہوں نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اور اس نے یزید کے مخالفین پر کوفہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مقیم تھے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جتنے بھی حامی تھے وہ بھی سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اشد سے اپنی شہادت سے پہلے یہ عہد لیا تھا کہ ان کی حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کر ان کو راستہ سے واپس کرا دیں، اور محمد ابن اشد نے وعدہ کے مطابق آدمی کو بھیج کر اس کی اطلاع کرائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام سلبیہ پہ پہنچ کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے باسرار عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلہ پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے یا ہم انہی کی طرح جان دے دیں گے۔ بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر حضرت حسین نے فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستہ میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضعی بھائی عبداللہ ابن لقیط، جن کو راستہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اور مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیے، آپ نیزوں بھالوں تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نپٹنے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے۔ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ تو حضرت حسین نے دیکھا کہ حر ابن رہائی 1000 لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حر ابن رہائی اور اس کے لشکری پیاس سے برے حال داخل ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت امام حسین نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن رہائی اور اس کے لشکریوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلوایا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی اس تقریر کو سن کر حر ابن رہائی اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن رہائی اور اس کے لشکریوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن رہائی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حر ابن رہائی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا: اے لوگو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعویٰ میں غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر حر ابن رہائی نے عرض کیا کہ مجھے تو ان خطوط کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حر ابن رہائی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ حر نے کہا میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام علی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لانے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یزیدی فوج کے سربراہ نے عمرو بن سعد کو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حسینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصے سے بھی پانی نہ لے سکے۔ سوچئے کہ بندشیں آپ کے بعد قافلہ حسینی پر کیا گزری ہوگی جبکہ زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان آگ برسا رہا ہو۔ جب عاشورہ کا دن قریب آیا تو حر نے امام علی مقام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ حر عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا تم امام علی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ عاشورہ کی رات آ پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے؟ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجرین اوس حر کے ہمراہ تھا۔ پوچھنے لگا کیا سوچ رہے ہو، کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر نے کہا خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک کا راستہ انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے حضرت حسین سے معافی مانگنے لگے۔ جب حر نے کہا اے حسین میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے۔
اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا، خدا کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا میں ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے بازوں میں سمیٹا اور فرمایا، حر میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج پہ ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت حسین نے حر کو جہاد کا عزم دیا۔ حر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا، تو تم نے اپنی تلواریں اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لی اور اب تم خدا کے وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود، نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر تم ان کی خواتین، بچوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا روز قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ یزیدی فوج نے حر کی باتوں کو مزید برداشت نہ کیا، چنانچہ انہوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ پس حر نے رجس خوانی کا آغاز کیا اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدیوں نے اپنے پرانے نوجوان مردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام علی مقام کے ساتھیوں نے ان کے جنازہ کو امام حسین کے سامنے پیش کیا، شب عاشور ہر ماہ قربانی پیاز کر رہی تھی۔ جناب علی اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیام کا پہرا دے رہے تھے۔ عباس کہتے ہیں، اکبر کل سجے گا یہاں مقتل، سب سے پہلے میدان کربلا میں جاؤں گا۔ اکبر کہتا، نہ چاچا غازی، تیرے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جانی ہے، تیرے آسرے سے یہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا، چاچا صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ عباس گرج پڑے۔ انہوں نے کہا، نہ اکبر، تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، تیرے جانے سے حسین کو بڑا غم ہوگا۔ اکبر کہتا تھا، میں جاؤں گا، عباس کہتا تھا، میں جاؤں گا۔ یہ 13 سال کا شہزادہ قاسم اپنے خیمے سے دوڑ کے نکلا، دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، نہ تو جانا نہ تو جانا، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کی روشنی جائے گی، میں تو ہوں ہی یتیم۔ اتنا کہنا تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا، رو کے کہا، قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں، میری بیٹی کا نصیب، میرے بھائی کی تصویر۔ ایک بار پھر بولے، تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے کوئی نقصان نہیں، 2 گھر برباد ہوتے ہیں؟ حضرت حسین نے کہا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد سب اپنے خیموں میں لوٹ گئے۔ اس کے بعد قاسم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار گیا اور کہتا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دے، میں بھی اللہ کے دین میں قربان ہو جاؤں، مجھے موت کی اجازت دیں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے با اصرار پر بھی نہ مانے۔ قاسم روتے ہوئے ماں کے خیمے میں گیا اور کہا کہ اماں، مجھ یتیم کی کوئی نہیں سنتا، مجھے چچا جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ قاسم کی ماں نے قاسم کو قریب بلایا اور کہا کہ قاسم، تمہارے بازو میں ایک تعویذ بندھا ہوا ہے اور اگر تم اسے اپنے چاچا کو دکھاؤ گے تو وہ تمہیں جنگ میں جانے کی ضرور اجازت دے دیں گے۔ قاسم کی ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیلے پر لے جاتی ہے تو حضرت حسین نے یوں قبضہ تلوار سے سر اٹھایا اور رو کے کہتے ہیں، ماں کی جتنی احترام کے قابل یوں خود چل کے آئی اور قاسم کو کہنے لگی کہ قاسم اپنے چچا کو وہ تعویذ دکھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعویذ دیکھا، اس میں لکھا تھا، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا تو اسے اجازت دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مدینے کی طرف کیا، رو کے کہا، حسین تیری قربانی قبول ہونے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم کو سینے سے لگایا اور کہا، قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم کی آواز آئی، شہد سے زیادہ میٹھی۔
قاسم نے کہا مولا آنکھوں کے سامنے تیرے شہباز مارے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں زمانے کو بتاؤں میں حسن کا بیٹا ہوں۔ جب قاسم گھوڑے پر آیا مشکل سے پاؤں رکابوں تک پہنچے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا اے قاسم تو پہلی بار جا رہا ہے میدان جنگ میں، نظر ٹیلے پر میری طرف رکھنا، جیسے میں کہوں ویسے جنگ کرنا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پر چلے گئے۔ قاسم ماں کے خیمے میں آیا، ماں دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہنے لگی تاریخ نے الزام لگایا ہے تیرے باپ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، قاسم آج ایسے جنگ لڑنا لوگوں کو پتہ چل جائے حسن کا بیٹا بھی شجاعت ہے۔ ادھر قاسم دریائے فرات کے کنارے پر آیا، فرات کا گھاٹ خالی کروایا۔ ماں دروازے پہ آ گئی اور کہنے لگی عباس سے کہ قاسم سے کہے پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، قاسم میری وفا پر فرق آ جائے گا۔ اللہ کا شیر بس علی بن کے میدان میں آ جاتا ہے، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو واسطے جہنم کرتا ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا آج تک علی کے خاندان سے کوئی ہم سے نہیں جیت سکا، آؤ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف ننھا شہزادہ، کسی نے تیر چلائے کسی نے نیزے۔ امام حسن کا شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گیا، اللہ اکبر۔ گھوڑے کے درمیان جیسے امام حسن کا شہزادہ گرا، مشرق کے گھوڑے مغرب تک جاتے اور مغرب کے گھوڑے مشرق تک جاتے۔ امام قاسم نے آواز دی چچا حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کی آواز سن کر میدان میں آئے اور دشمن حضرت حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کو ڈھونڈنے لگے، کہیں پر امام قاسم کا ہاتھ ملتا، کہیں پر بازو ملتا، کہیں پر پاؤں ملتا اور کہیں پر سینہ ملتا، اللہ اکبر۔ کہیں سے امام قاسم کا سر ملتا اور امام حسین نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنا اور واپس خیمے کی طرف آئے۔ امام حسن کی بیوی فروا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ بتائیے میرے شہزادے کو کیسے قربان کیا گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فروا، کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی۔ تمہارے بیٹے کے ٹکڑوں کو میں نے اس طرح جمع کیا جیسے کوئی باغبان باغ سے پھول کو چنتا ہے، اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور کردار ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینہ سے نکلے تھے تب سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی مثال پیش کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ غازی عباس حسینی فوج کے ایک قابل سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک غازی عباس حسینی لشکر کے ساتھ رہے تب تک یزیدی لشکر چین سے سو نہیں پایا تھا۔ جب عاشورہ کی رات آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جیت جائے وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، کہنے لگے اے امام حسین، ہم کس وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 3 دنوں سے امام حسین اور امام حسین کے لشکر پر اور ان کے بچوں پر پانی بند تھا۔ 10 محرم کے دن پیاس کی وجہ سے جب بچے خیمے میں رونے لگے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پانی کر رہی تھی۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، فرمانے لگے کہ بھائی میں پانی لینے جاتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کی طرف پانی لینے نکلے۔ اس وقت کربلا میں دریائے فرات کے علاوہ کہیں پانی کا وسیلہ نہ تھا۔ اس وقت ظالموں نے پہرے لگا رکھے تھے۔ 4000 سے زیادہ یزیدی فوج دریائے فرات کے کنارے کھڑی تھی۔ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف پانی لینے کے لیے بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے آ گئے اور غازی عباس سے جنگ کرنے لگے، لیکن بنو ہاشم کے اس نوجوان کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ حضرت عباس نے دشمن پر ایسے حملے کیے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر خیال آیا کہ میں کیسے پی سکتا ہوں، وہاں پہ سکینہ پیاسی ہے۔
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی اپنے ہاتھوں سے واپس گرا دیا اور ایک مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ جب حضرت عباس مشکیزے میں پانی بھر کر لے کر جا رہے تھے تو یزیدی لشکر نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی مشق کو کندھے پر کیا اور یزیدی فوج سے لڑنے لگے۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر گئے اور آخر پر ان فوجیوں نے پانی والے مشکیزے کو تیر سے توڑ دیا اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ غازی عباس کی تلوار جس پر پڑتی اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ان سپاہیوں سے لڑے اور بہت سے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ اچانک ایک سپاہی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے حملہ کیا اور ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ اللہ اکبر! ان سے تلوار نیچے گر گئی۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور لڑنا شروع کیا۔ پھر سپاہی نے دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ اللہ اکبر! اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتار میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میرے بھائی، اور حضرت عباس اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عباس کی شہادت سے آسمان سرخ ہونے لگا۔ حضرت حسین روتے ہوئے فرمانے لگے آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی اور ہاشمیوں کا یہ چاند شہید ہو گیا۔ خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں، علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ آخر عاشورہ کا دن آ گیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور ان کے بھائیوں اور بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر میں اللہ کی راہ میں یہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کے گھوڑے بھی شدید زخمی ہو گئے۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی۔ خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے بچے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خیمہ سے باہر آئے جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جھن میں واصل کرنے لگے اور کچھ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف جاتے کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دور سے مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین کی گرم مٹی اٹھا کر ان پر پھینکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ ان کا جسم نظر نہ آ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں اور گھوڑا ان کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے تاکہ ان کو تیروں سے بچا سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں کربلا پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی سر کاٹنے کے لیے جب قریب آتے تو دیکھتے حضرت حسین کا چہرہ پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح لگ رہا ہے۔
تو چیخ مار کر واپس چلے جاتے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہوگا۔ شمر نے جیسے خنجر گلے پر رکھا اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان ہم نے قتل کر دیا اور ان کے بچوں کو 3 دن پیاسا رکھا، ہو سکتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بددعا دے رہے ہوں۔ شمر نے کان آگے کر کے سنا تو اس نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ حسین کو اس لیے چنا۔ اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ کھولی اور کہا کیا شمر تو نہیں جانتا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، میں حق پر ہوں اور بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا معلوم ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا کہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے گا۔ اور شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹتا رہا، اللہ اکبر، اور یزیدی فوج یہ دیکھ کر جھومتی رہی۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور انہوں نے میدان کربلا میں اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی توہین کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کربلا کی گرم زمین پر روندا گیا۔ شمر اور ابن سعد نے سب کی لاشوں کو پامال کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے غور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خلی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس مارکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھا آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ خلی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایک نیزہ پر چڑھایا، اللہ اکبر، اور ایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خلی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خلی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعاموں و اکراموں کا لالچ دیا لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے تمام لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ اور یوں حضرت حسین اور ان کے جان نثاروں نے میدان کربلا میں اپنا حق ادا کر دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے جان نثاروں کی شہادت کے بعد اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو شام میں قیدی بنا دیا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر شام لے جایا گیا اور اس کے بعد ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر شام گیا یزید کے دربار میں۔ جب یزید کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پیش کیا گیا، یزید نے ایک چھڑی لانے کا حکم دیا۔ جب وہ چھڑی آئی تو یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں سے کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود صحابہ رسول ابو برزہ اسلامی کے دل میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے یزید، میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔
یزید اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا اور اہل بیت کی برائی کرنے لگا۔ اہل بیت کی شان کے خلاف کچھ ایسے اشعار پڑے۔ حضرت زینب کھڑی ہوئی اور اپنے والد علی کی طرح ایسا دہاڑا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت زینب کا خطبہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ حضرت علی دے رہے ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا: سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطہرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مکان حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اور غالب آنے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سروکار کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر بڑھنا اور دربدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مختارات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں لٹا دے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت زینب نے یزید کو کہا: تو یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرائد سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بد سلوکی کی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم خدائے اقدس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرومند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہترین کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس دل کو چھو جانے والے خطبے کے بعد یزید کے دربار میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔